फ़िक़ही मसाइल के दरमियान इख्तिलाफ ये एक बेहतरीन चीज़ है, पसंदीदा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता कि इस उम्मत के अंदर एक ही किस्म के अहकाम हों, जैसे एतकादी अहकाम हैं, कि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, वैसे ही फ़िक़ही मसाइल में भी अगर अल्लाह चाहता लोगों के अंदर अमाल के अंदर की यकसानियत हो, तो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता कि जिसकी वजह से ये इख्तिलाफ की नौबत ही नहीं आती। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो अल्फाज़ इस्तेमाल किए हैं, की वजह से फ़ुक़हा में इख्तिलाफ हुआ। बाज़ लोगों ने 3 नापाकी मुराद ले ली, जैसे कि अहनाफ़। शवाफ़ी ने 3 पाकी मुराद ले ली। अगर अल्लाह ताला चाहते तो जैसे मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा के लिए, यानी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, उसके लिए इद्दत 4 महीने 10 दिन है, बयान कर देता तो कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं होता। लेकिन सलासत शुहूर भी कह देता कि 3 महीने इद्दत गुजारे तो इख्तिलाफ़ नहीं होता। लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ताकि एक सहूलत पैदा हो। तो फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ़ की वजह से सहूलत पैदा होती है। मैंने गुज़िश्ता भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह का मक़ूला नक़ल किया था कि अगर सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ़ ना होता तो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं होती। इख्तिलाफ़ है तो हमारे लिए रुख़्सत मिल रही है। अल्लाह जितने भी इख्तिलाफ़ हुए हैं वो दीन के सबसे बेहतरीन तरीक़े पर अमल करने के लिए कि इस मामले में सबसे बेहतर तरीक़ा कौन सा है, सबसे बेहतर और अफ़ज़ल तरीक़ा कौन सा है, किस मामले में इख्तिलाफ़ है। नाजायज़ और जायज़ के मसाइल में थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ हैं, ज़्यादातर इख्तिलाफ़ात इसी नौइयत के हैं कि इस अमल को करने का सबसे बेहतर तरीक़ा कौन सा है। दर हकीकत ये असहाब रसूल के इख्तिलाफ़ात थे। अब सवाल ये उठा कि असहाब पैगम्बर के दरमियान फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ़ क्यों हुआ है। आप इसकी वजह समझ लीजिए। अगर इस वजह को हम समझ लें तो बहुत सारे ढेरों वो चीज़ें हमारे ज़हन व दिमाग से निकल जाएंगी जो हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता वीडियो में हमने देखा कि फ़िक़ही मसाइल में जो इख्तिलाफ़ात हैं, उन इख्तिलाफ़ की बुनियादी वजह यह है कि वो इख्तिलाफ़ात असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुए हैं। आज हम इसको समझेंगे कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वो इख्तिलाफ़ात क्यों हुए हैं। उसकी एक वजह है जिसकी वजह से असहाब पैगम्बर के दरमियान इख्तिलाफ़ नज़र आता है हमें। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फ़िक़ही मसाइल के दरमियान इख्तिलाफ़ ये एक बेहतरीन चीज़ है, पसंदीदा है। ये कोई मज़मूम चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो अहकाम दिए हैं, उन अहकाम में बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जिसमें ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि उन अल्फाज के मानी बहुत सारे हैं या उनकी कई मानों में वो मुश्तरक हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता कि इस उम्मत के अंदर एक ही किस्म के अहकाम हों, जैसे एतकादी अहकाम हैं, कि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, वैसे ही फ़िक़ही मसाइल में भी अगर अल्लाह चाहता लोगों के अंदर अमाल के अंदर की यकसानियत हो, तो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता कि जिसकी वजह से ये इख्तिलाफ की नौबत ही नहीं आती। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कई माना का एहतमाल रखते हैं, जिसकी वजह से उस माना को समझने में इख्तिलाफ होने की वजह से मसाइल में इख्तिलाफ हुए हैं। उसकी मिसाल मैंने पहले भी दी थी और अब भी दे रहा हूँ कि मुतल्लका औरत के सिलसिले में जो इद्दत गुजारेगी, उसके सिलसिले में सलासत कुरू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कुरान करीम के अंदर कि 3 कुरू औरत इद्दत गुजारे। और इस 3 कुरू, तो कुरून के माना नापाकी के भी हैं, पाकी के भी हैं, और पाकी और नापाकी दोनों एक साथ। ये 3 माना कुरून के हैं बाकायदा लुगत के अंदर। तो ऐसा लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। अब इसकी वजह से फ़ुक़हा में इख्तिलाफ हुआ। बाज़ लोगों ने 3 नापाकी मुराद ले ली, जैसे कि अहनाफ़। शवाफ़ी ने 3 पाकी मुराद ले ली। अगर अल्लाह ताला चाहते तो जैसे मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा के लिए, यानी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, उसके लिए इद्दत 4 महीने 10 दिन है, बयान कर देता तो कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं होता। लेकिन सलासत शुहूर भी कह देता कि 3 महीने इद्दत गुजारे तो इख्तिलाफ़ नहीं होता। लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ताकि एक सहूलत पैदा हो जाए। तो फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ़ की वजह से सहूलत पैदा होती है। मैंने गुज़िश्ता भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह का मक़ूला नक़ल किया था
کہ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف نہ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوتی. اختلاف ہے تو ہمارے لیے رخصت مل رہی ہے. علامہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے. لہذا فروعی اختلافات بہترین چیز ہیں، اس سے بڑی وسعت اور ہوتی ہے مسائل پر عمل کرنے میں اور راحت ہوتی ہے، لہذا یہ پسندیدہ چیز ہے. اور رہی بات کہ جتنے بھی اختلاف ہوئے ہیں وہ دین کے سب سے بہترین چیز پر عمل کرنے کی غرض سے ہوئے ہیں. جتنے بھی اختلاف ہوئے ہیں وہ دین کے سب سے بہترین طریقے پر عمل کرنے کے لیے کی. اس معاملے میں سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے، سب سے بہتر اور افضل طریقہ کون سا ہے، اس معاملے میں اختلاف ہے. ناجائز اور جائز کے مسائل میں تھوڑے بہت اختلاف ہیں، زیادہ تر اختلافات اسی نوعیت کے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے، سب سے افضل طریقہ کون سا ہے. تو میں بتا چکا ہوں کہ در حقیقت یہ اصحاب رسول کے اختلافات تھے. اب سوال یہ اٹھا کہ اصحاب پیغمبر کے درمیان فقہی مسائل میں اختلاف کیوں ہوا ہے. آپ اس کی وجہ سمجھ لیجئے. اگر اس وجہ کو ہم سمجھ لیں تو بہت سارے ڈھیروں وہ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جائیں گی جو ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں. کیا کیا ہے وہ؟ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف کی ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے کہ بعض اصحاب چند دنوں کے لیے علم سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے دور دراز سے، اور انہوں نے کچھ دن رہ کر اللہ کے رسول سے علم سیکھا، اور اس وقت جو انہوں نے سیکھا اس کو جب وہ اپنے علاقے میں گئے تو اس کو بیان کیا اور اسی کے مطابق لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہا. ظاہر سی بات ہے بعد میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ ان کے نظر میں نہیں آئیں اور وہ اسی طرح عمل کرتے رہے اور روایت انہوں نے اسی طریقے سے کی، تو ظاہر سی بات ہے اختلاف کا ہونا لازمی ہے. اس کی ایک سب سے بہترین مثال آمین زور سے کہنے والا مسئلہ ہے. اس کے اقراری ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے نواب گھرانے سے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے وہ مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے یمن سے مدینہ آئے. جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا، پرزور استقبال کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے آدمی کا احترام اور یہ شریعت کا حصہ ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ان کا استقبال کیا اور باقاعدہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے جگہ خاص کی کہ یہی نماز پڑھیں گے، اور پھر اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین زور سے کہی، جس کو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ان کی یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے. اب لوگوں کے سامنے تو صرف یہی روایت آئی ہے کہ ہاں زور سے اللہ کے رسول نے آمین کہا، لیکن اس کے پیچھے کا جو واقعہ ہے وہ لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ حدیث کی کتاب میں وہ بقیہ چیزیں نہیں آئی ہیں. بقیہ چیزیں اسماء الرجال وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پہ آئی ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگوں کے سامنے صرف روایت کے اندر یہ موجود ملے گا، بخاری اور مسلم کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر، کہ حضرت وائل ابن حجر راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور زور سے آمین کہا. لیکن اس کے پیچھے کا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کے نظروں کے سامنے اوجھل ہے، اور وہ عوام کے سامنے جب نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ صحیح روایت پہ تو ہم نے دیکھا ہے. حالانکہ قصہ یہ ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر تھے وہ صرف 20 دن کے لیے آئے اور 20 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی غرض سے آمین زور سے یہ بات کہی ہے اور ثابت ہے، ہر کوئی مانتا ہے. لیکن یہ تعلیم کی غرض سے تھی کہ تاکہ وہ سمجھ لیں، سن لیں، اور بہت ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تعلیم کی غرض سے. اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو مانا ہے، تسلیم بھی کیا ہے کہ 20 دن کے لیے حضرت وائل ابن حجر آئے تھے، اور ان 20 دنوں میں بھی صرف 3 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے آمین کہی تھی. 20 دنوں میں صرف 3 دن زور سے آمین کہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. ثابت ہے، ہم بھی مانتے ہیں. اب صحیح سند سے یہ روایت آئی، اور دیگر اصحاب پیغمبر چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خصوصی عمل نہیں تھا، عام طور سے آہستہ ہی عمل تھا، تو جو عام چیز ہوتی ہے اس کی روایت کرنے والوں میں خاص توجہ نہیں دیتے ہیں، لہذا اس سلسلے کی روایات عام نہیں ہوئی. لہذا آمین سے زور سے آمین کہنے کی روایت بہت پختہ سند سے مل گئی. ظاہر سی بات ہے حضرت وائل ابن حجر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کی غرض سے یہ چیزیں کی،
دیگر اصحاب یہ نہیں کرتے تھے، تو اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دوسرے جگہوں پہ تعلیم کی غرض سے بھیجا ہے۔ بہت سی مثالیں ملیں گی۔ حضرت علی کو گورنر پر قاضی بنا کے بھیجا، حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ یمن میں دونوں گورنر ہیں، ان کے اوپر قاضی چیف جسٹس بنا کے حضرت علی کو بھیجا۔ اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی غرض سے صحابہ بھیجے۔ اصحاب پیغمبر بھی آئے جو دوسری جگہوں سے تھے، اور وہ بھی آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیکھا اور چلے گئے، پھر پوری زندگی میں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اب جتنی چیزیں وہ سیکھ کر گئے، ظاہر سی بات ہے انہی چیزوں کی وہ روایت کریں گے، انہی چیزوں کی وہ روایت کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ روایت کریں گے تو اس کی وجہ سے اختلاف ہوگا۔ جو تبدیلیاں بعد میں ہوئی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلی، وہ تو اپنے جو انہوں نے دیکھا تھا اسی کو روایت کریں گے، بتائیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو اختلاف کا ہونا لازمی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ شریعت کے اندر 23 سالوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، مختلف تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور جس کے پاس جو چیز تھی اس نے اسی کو بیان کیا۔ تبدیلی سامنے نہیں آئی تو نہیں بیان کیا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا جائز تھا۔ اب جو ابتدائی اسلام میں آیا اللہ کے رسول کے یہاں، اور وہ دیکھے گا اور جب جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اسی کو روایت کرے گا، کیونکہ بعد میں نماز کے اندر بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا تو اس کے سامنے وہ روایت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے نہ باندھنے، کہاں باندھنے کے سلسلے میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات موجود ہیں۔ جس نے جو دیکھا ویسے روایت کر دیا، اور دوسرے تک ایک کی روایت دوسرے تک نہیں پہنچی، تو جب تک ایک کی روایت دوسرے تک نہیں پہنچی تو وہ اس پہ عمل کرتا رہا، اور اس عمل کے نتیجے میں ان سے روایت کرنے والوں نے لوگوں نے روایت کیا اور اختلاف ہوا۔ تو یہ اصحاب پیغمبر کے درمیان اختلاف کی بنیادی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان فقہی مسائل میں اختلاف ہوئے۔ اصحاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے، تب تک جب بھی کوئی بات ہوتی سیدھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگزٹ اس مسئلے کا حل بتا دیتے کہ ہاں بھائی یہ محل ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اور قرآن مجید اس امت کے اندر باقی رہ گیا صحابہ کے لیے۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا اصحاب پیغمبر ایک جگہوں پہ نہیں رہے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی خراسان چلا آیا، کوئی حجاز میں رہا، کوئی یمن چلا گیا، کوئی بحرین کی طرف چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو انہوں نے جو دیکھا تھا اسی کے مطابق روایت کیا اور عمل کرایا لوگوں کو۔ جب اسی کے مطابق عمل کرایا آپ، تو ظاہر سی بات ہے اس کو دوسری والی بعد میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ تبدیلی اس تک پہنچی نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب اس تک پہنچی نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی طرح عمل کرتا رہے گا، اس میں اس کی غلطی یا غلطی ہے۔ ہاں اچھا، بعد میں جب حدیثیں پہنچی بھی ہیں تو جنہوں نے دیکھا درستگی کو معلوم کر لیا تو انہوں نے درست طریقے پر عمل کر لیا، ورنہ جو اختلافات رہے وہ اختلاف رہے۔ اور اس اختلاف کے باوجود اصحاب پیغمبر میں کبھی کوئی کسی بھی قسم کی نزاعی شکل پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم حرام کر رہے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوگی، تمہاری یہ نہیں ہوگی، تمہاری وہ نہیں ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کوئی زور سے آمین کہتا تھا، کوئی نہیں کہتا تھا، کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے سے مراد یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ سینے پہ ہاتھ باندھنے سے مراد جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق مسند احمد میں جو انہوں نے تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے تو اس کے مطابق ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے۔ اس لیے ہم آج تک دیکھتے چلے آتے ہیں کہ اہل عرب اور خاص طور سے ائمہ حرم وہ ہاتھ باندھنا جو ہے یہاں پہ باندھتے ہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، کیونکہ لفظ صدر کہا گیا تو لوگوں نے صدر سے غلط فہمی پال لی، وہی سینے والی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلافی صورتیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ان کے درمیان کبھی کسی طرح کا کوئی نزاع نہیں رہا ہے آپس میں۔ میں نے کہا کہ ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی بسم اللہ زور سے کہتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی پڑھنے ہی کا قائل نہیں ہے کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے،
کوئی کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات دعائے توجیہ پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے دعائے ثنا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی روایت کرتا ہے کہ جلسے استراحت کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے تھے، سیدھے جلسے استراحت کرتے بھی نہیں تھے سجدے سے اٹھتے وقت۔ تو اس طرح ڈھیروں مسائل میں صحابہ کے آپسی اختلافات ہیں، اور وہ ایک ہی ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں تھا، کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا، جب تک کہ شریعت کے مسئلے سے ٹکراتا نہ ہو، شریعت کے بنیادی مسئلے سے، بنیادی ضابطے سے ٹکراتا تھا، تب جا کے اصحاب پیغمبر اس پہ لب کشائی کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہی مسائل کے اندر اختلافات اصحاب پیغمبر کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں تم غلط ہو، بلکہ ہر کوئی اس زمانے میں ساتھ رہتے ہوئے بھی الگ الگ عمل کرتے تھے، اور کوئی دقت نہیں تھی۔ اس لیے آج اس مسئلے کو زیادہ ہوا نہ دے کر، ان اختلافات کو نزاعی مسئلہ نہ بنا کر امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور امت کو اس وقت انتشار سے بچانے کے لیے خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فقہی مسائل میں اختلافات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہیں، وہ یہ رحمت ہے، تاکہ عمل کے اندر وسعت پیدا ہو جائے۔ مختلف قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اگر ایک ہی قسم کا عمل ہوتا تو بالکل اسی پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ مختلف قسم کے عمل ہیں، تو حالات کے اعتبار سے تبدیلی کی وجہ سے دوسرے مسئلے پر عمل کرنا یا اس کے مطابق فتویٰ دینے کا ایک جواز باقی رہ جاتا ہے، جس سے آسانی ہوتی ہے امت کے لیے۔ اس لیے یہ فقہی اختلافات بہت کارگر ہیں اور فائدہ مند ہیں، اس کو زحمت سمجھنا اور امت میں اختلاف کا سبب سمجھنا، تفرقہ بازی کا سبب نہ، یہ در حقیقت پروپیگنڈا ہے اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو فقہاء کرام ہیں یا اصحاب کرام نے جو کبھی کبھی انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ بخاری کے اندر صاف موجود ہے کہ اگر اجتہاد کوئی کرتا ہے اور وہ صحیح مسئلہ دریافت کر لیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے، 2 اجر، 2 ثواب ملتا ہے، دوگنا۔ اور اگر کوئی مجتہد مسئلے کے لیے غور و فکر کرتا ہے اور وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، تب بھی اس کو 1 گنا ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ یعنی مسئلہ غلط بتا دیتا ہے لیکن اس کے باوجود 1 ثواب ملے گا، گناہ تو بالکل نہیں ملے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، عموماً یہ چیز بیان نہیں کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اجتہاد کے اوپر اور فقہ کے اوپر تفصیلی باتیں انشاءاللہ آتے رہیں گی۔ آپ حضرات جڑے رہیں اور ہمیں فالو کریں، اور دینی مسائل کو سنتے رہیں اور مسئلہ دریافت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی حق کی توفیق دے، آمین۔